नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह जासिया। जासिया अरबी ज़बान में उन लोगों को कहते हैं जो घुटनों के बल बैठे हुए हों, यानी इस तरह की पोजीशन में बैठना, घुटनों के बल के, जैसे उस्ताद के सामने स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है। जब किसी से सीखने आते हैं कोई चीज और एक अदब के साथ बैठा जाता है, उसको जासिया कहते हैं। और इसमें क़यामत के बारे में बताया गया है और लोग कैसे अल्लाह ताला के सामने बैठे होंगे क़यामत के दिन, उसका उसमें ज़िक्र किया गया है। और इसमें ज़्यादातर जो इन सूरह जासिया में 3 बुनियादी बातों पर ज़ोर दिया गया है। एक तो ये कि इस कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला की जो कुदरत की निशानियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि अगर इंसान उन पर गौर और फ़िक्र करे तो फिर वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सकता है। और फिर तौहीद के बारे में और फिर आखिरत के बारे में शरीयत के अहकाम भी इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। अगेन ये जो है हवामीम में से है। और जैसे कि इन सारी सूरतों की जो शुरुआत हो रही है, इसकी भी शुरुआत कुरान से ही हो रही है। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। तंजिलु, तंजिलु नाजिल किया हुआ है। अल किताबी किताब, या नाजिल करता है किताब, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, यानी नाजिल की हुई है किताब अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह कौन है? अल अजीज, जो जबरदस्त है, अल हकीम, जो हिकमत वाले हैं। यानी फिर से कुरान के बारे में कि ये जो किताब है, ये किताब जो है, जो पढ़ने जा रहे हो, इसकी आयतें समझने जा रहे हो, तो याद रखो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की किताब है, किसी मामूली हस्ती की किताब नहीं है। और कौन है? जबरदस्त हिकमत वाले हैं। इसके अंदर अहकाम भी बताए गए हैं और अहकाम अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं। शरीयत हमारे लिए बनाई गई है, हमारे फायदे के लिए बनाई गई है। और अल्लाह ताला को ही पता, अल्लाह ताला ने ही हमें बनाया है, तो अल्लाह ताला को ही पता है हमारे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। तो इसलिए अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला जो है बहुत बहुत हिकमत वाले हैं। ठीक है। इसलिए इसको मानो और फॉलो करो। इन्ना, अब सबसे पहले अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां की, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो हैं वो मान नहीं रहे थे। और ये सूरत मक्की है, मक्की या मक्का में नाजिल हुई थी, तो वहाँ के हालात आपको पता है कि वहाँ जो है तौहीद को नहीं मान रहे थे, आखिरत को नहीं मान रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनको क़यामत की निशानियों का जिक्र करते, क़यामत के बारे में बताते, तो वो क्या करते थे? वो मजाक बनाते थे, शोर शराबा करते थे, सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे, और यकीन नहीं करते थे अल्लाह ताला एक है। पूछते थे कि क्या पैदा किया अल्लाह ताला ने। ये सब सवाल जवाब, मोजज़ात दिखाओ, हमें मोजज़े दिखाओ, हमें मिरेकल दिखाओ, ये सब चीज डिमांड करना। तो अल्लाह ताला कौन है, इस बात का जिक्र यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अल्लाह कौन है जिसने इन फी समावाती, बेशक आसमानों में, वल अर्दी, और जमीन में, लआयतिन, जरूर ही निशानियां हैं, लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। यानी अगर आसमान की तरफ देखें, जमीन की तरफ देखें, तो चारों तरफ गौर करें तो निशानियां ही निशानियां हैं। पता चल जाएगा उनको, गौर और फिक्र करेंगे, देखेंगे, अल्लाह के बारे में पता चल जाएगा कि कौन है अल्लाह, उसने क्या क्या किया है हमारे लिए, कितने एहसान हैं उसके हम पर। मुमिनीन, आमना युमिनू से बना है। वफी खल्किकुम, और तुम्हारी खल्क में, तुम्हारी पैदाइश में। खल्किकुम, खल्क खिलकत, खलकत पैदाइश, तुम्हारी पैदाइश में। वमा, और जो, यबुस्सु, वो फैलाता है। बस्सा यबुस्सु से, बा सा सा इसके रूट लेटर्स हैं। मिन दाबतिन, जानदारों में, जानदारों में, दाबा, दाल बा से बना है ये। दब, बेसिकली ये जो जानदारों के लिए जो लफ्ज आता है दब, दब के मीनिंग जो होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता चलने और रेंगने के होते हैं। तो ये ज्यादातर ये जानवरों के लिए, हैवानात, और उसमें भी ज्यादातर मेल के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है।
تو جانداروں میں آیات نشانیاں ہیں، یہ پلورل ہے آیت کی، آیات، لقوم اس قوم کے لیے جو یوقنون یقین رکھتی ہے، ایقنا یوقنون سے یقین رکھنا، پکا یا پختہ یقین رکھنا۔ تو تمہاری اپنی پیدائش میں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف آسمان اور زمین کو مت دیکھو، بلکہ اپنی پیدائش میں بھی غور و فکر کرو۔ تو اور جو جاندار ہیں زمین میں، اتنی ساری مخلوق ہیں، اتنے سارے، یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پیدائش میں صرف انسانوں کی پیدائش ہی نہیں ہے، بلکہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، برڈز ہیں، جنگلی جانور ہیں، درندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب کس کی پیدائش ہے؟ یہ بے شمار پیدائش، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان پہ غور کرو، ان کو دیکھو۔ دیکھو گے تو یقین آ جائے گا۔ اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ پہلے کس کا ذکر آیا؟ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ایمان والے جو ہوتے ہیں پھر وہ یقین کرتے ہیں، تبھی تو ایمان والے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ اس بات کا یقین کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سب میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایقنا یقینوں سے، واختلافی، اور اس کا یہ ہم جو ہیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں ہم، ہے نا، کہ اس کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں واختلاف اور اختلاف، یعنی آگے پیچھے آنا، خلف، یہ خلف سے بنا ہے پیچھے آنے کو، اختلاف آگے پیچھے آنا، اور اختلاف میں اللیلی رات، والنہاری اور دن کے، وما اور جو انزلہ نازل کیا، انزلہ ینزلو سے، اللہ نے، من السماء آسمان سے، من رزق رزق میں سے، فاحیا تو اس نے زندہ کیا، احیا یہ سے بنا ہے، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتھا اس کی موت کے بعد، وتصریفی اور تصریف یعنی پھرنا، صرفہ یصریف سے بنا نا، تصریف مصدر ہے، پھرنا، چلنا، چکر لگانا، گردش کرنا، ٹھیک ہے، پھرنا، الریاحی ہواؤں کا، یہ گردش کرنا ہواؤں کا، آیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یعقلون عقل رکھتی ہے، ٹھیک ہے، عقلا یعقلون سے جو عقل رکھتی ہے، یعنی دن اور رات کو دیکھو، رات کا اندھیرا، اور اسی طرح جب دن ہوتی ہے دن کی روشنی دیکھو، دن کے وقت کس قدر کتنے کام تم پورے کر پاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو، کام کاج کرتے ہو اپنے دن میں، رزق تلاش کرتے ہو، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور پھر آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق نازل کیا، مطلب پانی برسایا، اور وہ پانی جو ہے بنجر زمین پہ برسا، اور بنجر زمین جو ہے اس میں جو ہے جان پڑ گئی، اور اس میں پیداوار اگنے لگی، ٹھیک ہے، گرینری گرین ہی گرین ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے غذائیں تمہارے لیے تیار ہونے لگی۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے مردہ ہونے کے بعد، یعنی زمین پر پانی پڑتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سے کھیتیاں نکلنے لگتی ہیں، اور پھل پھول تمہارے لیے نکلنے لگتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد تم بھی زندہ ہوں گے۔ دیکھیں نا، ہر بار جب یہ آیت آتی ہے تو یہ بھی آتا ہے ساتھ میں، جیسے زمین زندہ ہوتی ہے، زمین سے کچھ نکل کر آتا ہے، ایسے ہی تم بھی نکل کر آؤ گے زمین سے، کیونکہ وہ قیامت کے دن ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین کو دیکھو، یہ تو تم ریگولر بیسس پہ دیکھتے ہو، ہے نا، تو ایسے ہی تم نکل کر آؤ گے۔ وتصریف الریاحی اور جیسے ہوائیں چلتی ہیں، گردش لگاتی ہیں، ان کا چکر لگانا، ان کا چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، بادلوں کو لے جانا، اور یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اور کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ تو جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں نا، وہی ان نشانیوں پر غور اور فکر کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، پھر فرمایا یقین کرنے والوں کے لیے، پھر فرمایا عقل والوں کے لیے، ہے نا۔ تو یعنی ایک کے بعد ایک ترقی ہوتی ہے، انسان مومن ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، پھر اپنی عقل لگاتا ہے، مومن ہونے کے بعد عقل ہی لگاتا ہے انسان۔ تو صرف اور صرف یہ نشانیاں جو ہیں، یہ نشانیاں صرف یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کے لیے، بلکہ یہ نشانیاں مومنوں کے لیے بھی ہیں، کہ مومن ان کو دیکھیں، غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور اپنے ایمان کو اور بھی زیادہ پختہ کریں، پکا کریں، اور بھی زیادہ بڑھائیں اپنے ایمان کو۔ یہی عقل کا تقاضا ہے، یہی ہماری عقل کہتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہر چیز پر سوچ اور سمجھ کر غور و فکر کرتے ہیں اس پر۔
तिलका आयातुल्लाह। अच्छा, यहाँ तक हमने देखा ना, आयत नंबर 5 तक, तो यहाँ तौहीद के दलाइल दिए गए हैं, अलग अलग चीजों के पैदाइश का जिक्र किया है, आसमान का, जमीन का, लोगों का, जानवरों का, रात का, दिन का, फिर आसमान से बारिश आने का, फिर जमीन से के जिंदा होने का, फिर हवाओं के चलने का। ये हमारे सामने दलीलें हैं, रेफरेंसेस हैं, प्रूफ हैं, ताकि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखें, अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखें। और यही निशानियां काफी हैं अल्लाह ताला पर यकीन रखने के लिए। तिल का आयातु, ये आयात है। अच्छा, इतनी सारी निशानियों का जिक्र क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं ना, हमें मोजज़े दिखाओ, अब जो है सफा पहाड़ को सोने का बना दो, या यहाँ से पहाड़ों को हटा दो, सारे यहाँ पर नहरें ही नहरें बनवा दो। इस तरह की डिमांड करते थे, बेतों की डिमांड करते थे, बहुत मोजज़े की डिमांड करते थे। तो इसलिए देखा है कि अगर तुम्हें ईमान लाना है ना, तो तुम्हारे सामने इतनी सारी निशानियां, इनको देख के, ये इनको देख के अल्लाह ताला की पहचान करो, इनको देख के अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करो। तिल का आयातुल्लाही, ये आयात हैं, निशानियां हैं अल्लाह ही, अल्लाह की। नतलूहा, तला यतलू से बना है, हम पढ़ते हैं उन्हें, तिलावत करते हैं उन्हें। तला यतलू होता है बेसिकली पीछा करना। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पीछा करना, यानी बिल्कुल उससे हिलना नहीं, है ना। तो इसी तरह जब हम तिलावत करते हैं, तो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, यानी पीछे पीछे इस तरह चलना कि उसके दरमियान कोई अजनबी चीज ना आ जाए, कोई 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 ऐसी चीज ना आ जाए जो कि उसको बदल दे, चेंज कर दे। तो इसलिए तिलावत, क्योंकि हम तिलावत और किसी के लिए यूज नहीं करते, हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए तिलावत यूज नहीं करते, है ना, क्योंकि हम उसमें चेंज कर सकते हैं, हम उसमें चेंज कर देते हैं। कुरान को हम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे ये एज इट इज है, बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो इसलिए इसको तिलावत कहा जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं उन्हें, अलही का, आप पर, बिलहक्ति, हक के साथ, फबी अय्यी, तो किस पर, फा मतलब तो, बी मतलब साथ, अय्यी मतलब कौन सी, तो किसके साथ या कौन सी, हदीस, इन बात पर, या किस बात के साथ, बादल्लाही, अल्लाह के बाद, व आयाती ही, और उसकी आयतों के, युमिनून, वो सब ईमान लाएंगे। आमना युमिनू से, युमिनून वो सब ईमान लाएंगे, यानी इतनी सारी बातें अल्लाह ताला ने उनको बता दी, इतनी सारी निशानियां अल्लाह ताला ने उनको बता दी। तो अब ये किस बात पर ईमान लेकर आएंगे? यानी अल्लाह का नाजिल किया हुआ कुरान, जिसमें तौहीद के दलाइल भी हैं, तौहीद की दलीलें भी हैं, अगर ये इस बात पर ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह की इस बात के बाद वो किस पर ईमान लाएंगे? यानी और कौन सी निशानियों पर वो ईमान लाएंगे, अगर वो इस निशानी पर ईमान नहीं ला रहे? तो जब इन सब पर गौर और फिक्र नहीं कर रहे, तो फिर वो किस बात पर यकीन करेंगे? वो मरने की, जैसे जमीन का जिंदा होना, जब वो जमीन को देखने के बाद इस बात का यकीन नहीं कर रहे, तो फिर वो किस बात पर ईमान लेकर आएंगे? और ये कुरान जो है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हमने नाजिल किया, और हम इसको आपको पढ़कर सुनाते हैं। रसूलुल्लाह के भी दिल में, रसूलुल्लाह को भी ये सुनाया जाता था, है ना, वही की जाती थी, लिखा लिखाया नहीं मिला ये। रसूलुल्लाह ने भी आगे ये पढ़कर सुनाया, तो आगे अभी तक ये पढ़कर सुनाया जा रहा है, तो इसको सुनना भी चाहिए, और लोगों को पढ़कर भी इसको सुनाना चाहिए। और फिर क्या कहा जा रहा है कि अब बताओ कि मतलब इसके बाद तुम किस बात पर ईमान लेकर आओगे? वैलुल, हलाकत है, लिकुल्ली, हर, अफाक, बहुत बहुत झूठे, असीम, बहुत बहुत गुनेगार। अफाक इफ्क से बना है, इफ्क किसको कहते हैं? झूठ को कहते हैं ना, ऐसा झूठ जो कि गढ़ लिया गया हो। अब ये फ़आल के वजन पर है, मतलब ऐसा वजन होता है ये एडवांस ग्रामर का, कि जिसमें शिद्दत हो, मुबालगा हो, फोर्स हो, यानी बहुत बहुत झूठा। जैसे काफिर होता है एक इनकार करने वाला, लेकिन कुफार होता है बहुत ज्यादा इनकार करने वाला, है ना। तो फ़आल मतलब बहुत ज्यादा झूठा, अफाक। और असीम, असीम इसम से बना है, फ़ईल उनके वजन पर, यानी बहुत गुनेगार। इसके अंदर भी मुबालगा होता है, मैंने आपको बताया, जब हुर्फे इल्लत शामिल हो जाते हैं, तो हुर्फे इल्लत जब ऐड हो जाते हैं, तो उसमें भी मुबालगा, उसमें भी फोर्स आ जाता है। असीम, आसिम भी गुनेगार होता है, लेकिन असीम मतलब बहुत बहुत गुनेगार। जैसे आलिम मतलब जानने वाला, अलीम बहुत जानने वाला, तो ऐसी असीम बहुत गुनेगार। तो हर गुनेगार, हर झूठे और गुनेगार के लिए हलाकत है, तबाही है, जो यकीन नहीं करते, अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह के कुरान पर ईमान नहीं लाते। कुरान से बात शुरू हो रही है, उसमें कुरान के बारे में जिक्र किया गया है। देखो आयत नंबर 8 में, यस्मऊ, वो
وہ سنتا ہے, سمیع یسمعو سے سننا, آیاتی آیات کو, اللہ کی, تتلا جو پڑھی جاتی ہیں, تلا یتلو سے تتلا, یہ کیا ہے, مجھول ہے, ماضی مضارع مجھول, پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر, ثم پھر یسر وہ اصرار کرتا ہے, اسرا یسرو سے اصرار کرنا, اس میں اصرار کرنا یعنی اس کو جو ہے سننے کے بعد اس میں بحث نکالنا, اس کو بیسیکلی جو اصرار ہے اس کو جو ہے جو پکا ارادہ ہوتا ہے, پکا عزم ہوتا ہے, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا. اور یہ لفظ جو ہے اصرار کا لفظ جو ہے یہ اس بات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یقین کر لینا, اس بات کا یقین کر لینا ہے نا, اصرار کرنا, یعنی کہ یہ جو آیتیں ہیں, جو اللہ کی آیتیں ہیں, سنتا ہے جبکہ وہ اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, پھر بھی وہ اس سے اڑا رہتا ہے نا. انکار کرنا بھی اس میں آتا ہے, اڑا رہنا مطلب اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا انکار کرنا. تو وہ اصرار کرتا ہے مستکبرن, تکبر کرتے ہوئے, استکبرا یستکبرو سے, تو تکبر کرتے ہوئے, گھمنڈ کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے, کان جیسا کہ لم نہیں, یسمعہا اس نے سنا انہیں, یسمع یسمعو سے بنا ہے. اب اس میں کیا لگ گیا, لم لگ گیا فعل مضارع کے آگے ہے نا, اور جب فعل مضارع کے آگے لم لگ جاتا ہے تو ڈڈ ناٹ کے معنی دے دیتا ہے, تو نہیں اس نے سنا انہیں. فبشرہ تو خوشخبری دے دیجئے اسے, بشرا یبشرو سے, فبشرہ تو خوشخبری دے دیجئے اسے, بعذاب علیم دردناک عذاب کی. تو یعنی اب اس میں قرآن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے, اس کی باتوں پر یقین نہ کرے, پھر اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے اس کی یہ جزا ہے, یعنی اس کے لیے اس کا یہ بدلہ ہے. جزا کس کو کہتے ہیں, بدلہ. اور اس کا بدلہ کیا ہے, اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو قرآن جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے, یعنی قرآن سننا اور قرآن سننے کے بعد اس کو اگنور کر دینا, گھمنڈ سے ہٹ دور کر ہو جانا, یعنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تکبر کرتے ہوئے, گھمنڈ کرتے ہوئے اس کو نہ ماننا. بیسیکلی پرسسٹ کے لیے آتا ہے یسرو, اسرا یسرو, ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے وہ حق ہے اور بالکل صفائی اور وضاحت سے نازل ہوا ہے, یعنی بالکل کلیئرلی نازل ہوا ہے. اس کی روشن آیات ہیں, وہ آپ پڑھ کر ان کو سنائی جا رہی ہیں, جسے یہ سن رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے, نہ عمل کرتے, پھر آخرت میں ان کے لیے ویل ہے. ویل مطلب کیا ہے, افسوس ہے ان پر, کیونکہ یہاں پر اس سے پہلے کیا آیا کہ ہر جھوٹے اور گنہگار کے لیے افسوس, یعنی تباہی ہے, ہلاکت ہے. اور پھر ہر جھوٹا اور گنہگار کون ہوگا, جو قرآن سے منہ موڑے, اس سے ہٹ جائے, پیچھے ہٹ جائے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہ لائے, قرآن پر ایمان نہ لائے. وَإِذَا اور جب, علیما وہ جان لیتا ہے, علیما یا علمو سے, اور یہ فعل ماضی ہے علیما, اور اذا کی وجہ سے فعل مضارع میں ہم اس کے معنی کر رہے ہیں. اور جب وہ جان لیتا ہے, کیونکہ جاننا ہوتا ہے نا, علیما یعلم علم سے جاننا, من آیاتنا ہماری آیتوں کو, شیئن ہماری آیتوں میں سے, شیئن کوئی چیز, اتخذہا وہ بنا لیتا ہے اسے, اتخذا یتخذو سے وہ بنا لیتا ہے اسے, ہزون مذاق, کھیل. اولئک یہی لوگ ہیں, لہم ان کے لیے, عذاب عذاب ہے, مہین ذلت کرنے والا, یعنی ذلیل کرنے والا, بے عزت کرنے والا. تو یہاں پر کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے جب وہ پتہ چل جاتا ہے اسے, یعنی کوئی چیز اس میں نازل ہوتی ہے, قرآن میں کوئی بات ایسی نازل ہوتی ہے, یا قرآن کی آیتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں وہ لوگ, تو کیا کرتے ہیں, اس کا مذاق بناتے ہیں. اور ایسے لوگ جو قرآن کا مذاق بنائیں, ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کیسا عذاب, ذلیل کرنے والا. یعنی پہلی تو یہ کہ قرآن کو پہلے انہوں نے کیا کہا, ان کے بارے میں کیا آیا, مشرکین مکہ یا کوئی کسی بھی شخص کو اگر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا
यहाँ पर सिंगुलर का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हर एक एक इंसान की बात हो रही है, उस एक एक इंसान की जो कि कुरान जिसको पढ़कर सुनाया जा रहा है, यानी उसको पढ़कर सुनाया जाता है। और पहले तो ये कि वो उसको गौर से सुनता ही नहीं है। दूसरा ये कि अगर उसके कान में कोई बात पड़ भी जाती है, कोई बात आ भी जाती है उसके कान में, तो उसका मजाक बनाता है और उसको जो है इशू बना लेता है, उसको उसको मजाक में उड़ा देता है, कम अकली, है ना। ऐसे लोगों के लिए जो मजाक बनाते हैं, एक तो सुनते नहीं है, सुनने के बाद उसका मजाक बना लेते हैं, कुछ कुछ आयतों का अगर कुछ कान में पड़ जाए तो ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। मिन वराइहिम, और कैसा अजाब, जहन्नम का, जिसमें क्या है, मिन वराइहिम, उनके आगे, जहन्नमा, जहन्नुम है। क्या है, जहन्नम, जहन्नम है। वला, और नहीं, युगनी, काम आएगा। अगना युगनी से बना है, ला युगनी, नहीं काम आएगा। अनहुम, उनसे, माँ, जो, कसबू, उन्होंने कमाया, नहीं काम आएगा उनके, जो, कसबा यकसिबू से, कसबू, उन्होंने कमाया, शैअन, कुछ भी। वला, और ना ही, माँ, वो जो, इत्तखजू, उन्होंने बना लिए, इत्तखजा यत्तखिजू से, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, औलिया, हिमायती दोस्त। वला हम, उनके लिए, अजाबुन, अजाब है, अजीम, बहुत बड़ा। यानी ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के निशानियों पर ईमान नहीं लाते, कायनात में फैली हुई निशानियों को देखकर अल्लाह ताला के बारे में मार्फत हासिल नहीं करते, या कुरान को सुनते नहीं है, कुरान पर गौर और फिक्र नहीं करते, अकल नहीं लगाते अपनी कुरान पर और उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है, जलील करने वाला अजाब है। और वो कैसा अजाब होगा कि जहन्नम में उनको डाला जाएगा, और जब उनको डाला जाएगा तो उनके कोई जो भी उन्होंने कमाई की होगी कुछ भी काम नहीं आएगा उनके। यानी उन्होंने जो भी अपनी इस दुनिया में इज्जत कमाई होगी, शोहरत कमाई होगी, दौलत कमाई होगी, या औलादें होंगी उनकी, कोई भी उस वक्त उनके काम नहीं आएगा। और जो भी उन्होंने अमल किए, जो भी बुरे बुरे अमल किए, या जैसे भी उन्होंने अच्छे अमल किए लेकिन अल्लाह को नहीं माना, क्योंकि आपको पता है मुशरिकीन मक्का अच्छे काम भी बहुत करते थे, जैसे मेहमान नवाजी बहुत करते थे, लोगों को खाना खिलाना, मुसाफिरों को खाना खिलाना बहुत मशहूर था उनमें ये। हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों को खाना खाना खिलाना, ये उनमें बहुत मशहूर था। वादे को अपना पूरा करना, ये सब अच्छे काम थे उनके। लेकिन उन्होंने सिर्फ शिर्क, अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह के लिए ये काम नहीं किया, अपने लिए किया, अपनी फेम के लिए, नेम के लिए ये काम उन्होंने किया, इसलिए वो काम इनका कबूल नहीं, है ना। तो जो भी उन्होंने कमाई की सब वेस्ट हो जाएगा उस दिन। और जो उन्होंने जो भी बनाए, अल्लाह ताला के अलावा उनके जो भी हिमायती होंगे, जो भी दोस्त होंगे, जिसको अल्लाह के अलावा वो मानते होंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि सब के लिए क्या है, बड़ा अजाब है, अजीम। पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया, देखिए आयत नंबर 8 में आया, बी अजाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब है ऐसे लोगों के लिए जो कुरान सुनते नहीं है, मजाक बनाते हैं, और अल्लाह ताला की आयतों पर गौर और फिक्र नहीं करते, फिर उस मजाक बनाते हैं। फिर क्या आया, अजाब जिल्लत वाला, यानी बड़ा अजाब भी होगा, जलील करने वाला अजाब भी होगा, फिर दर्दनाक अजाब भी होगा। अब यहाँ पर है अजीम अजाब, बहुत बड़ा अजाब, यानी जिसमें दो, दर्दनाक भी है, रुस्वा करने वाला भी है, बड़ा भी है, ऐसा अजाब उनके लिए होगा। फिर आयत 11, हाजा, ये है, हुदन, हिदायत, वल्लजीना, और वो लोग जिन्होंने कफरू, कुफ्र किया, बि आयाती, आयात का, रब्बिहिम, अपने रब की, लहुम, उनके लिए, अजाबुन, अजाब है, मिन रिजजिन, बदतरीन किस्म का, अलीम, दर्दनाक अजाब। रिजजिन, बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब उनके लिए है। कैसे लोगों के लिए, यानी देखें कि ये जो है रिज्स यहाँ पर आया है। अब देखें यहाँ पर रिज्स आया है, रिज्स किस बमायना किसके लिए आया, शदीद के लिए, यानी शदीद अजाब होगा, गंदा अजाब, गंदगी वाला अजाब, शदीद, मतलब रिज्स क्यों आया है, रिज्स में गंदगी भी होती है, तो यानी नापसंदीदा चीज, गंदी चीज, जिसको देखकर कराहियत आए, है ना। तो यहाँ पर पूरा ऐसा नक्शा खींचा गया है कि इसलिए जो है कुरान के बारे में सही से काम लेना चाहिए, अपनी अकल को लगाना चाहिए, बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए, है ना। सोच समझ कर उसको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद उसमें गौर और फिक्र भी करनी चाहिए, उसका पूरा हक अदा करना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन उसमें नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि जिस नियत के साथ पढ़ते हैं ना वैसा ही होता है। अच्छी नियत के साथ पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला की भी मदद आएगी। अगर कोई चीजें कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना,
تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اس کو سمجھانے میں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن ہم 2-3 بار اسے پڑھتے ہیں تو ایک دم سے وہ اسٹرائک کرتا ہے, ایک دم سے سمجھ آتا ہے, یا پھر کلاس میں پتہ چل جاتا ہے, یا پھر کوئی ایسی بات ہمارے کان میں پڑ جاتی ہے, یا ہم کہیں کسی کے لیکچر میں ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بہرحال اللہ کی مدد کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے. تو یہ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ, یہ قرآن جو ہے نا یہ ہدایت ہے, اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا ان کے لیے کیا ہے, بدترین قسم کا عذاب ہے, گندگی والا عذاب ہے. اب دیکھیں اور شدت آ گئی عذاب میں, آپ دیکھیں شدت آئی جا رہی ہے. پہلے تو صرف کہہ دیا دردناک عذاب ہے, پھر آیا ذلت والا عذاب ہے, پھر آیا کہ بڑا عذاب ہے, اب کیا آیا بدترین قسم کا یعنی گندگی والا عذاب ہے. اور دیکھیں کہ کتنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس میں صرف قرآن کے بارے میں بھی تک باتیں ہو رہی ہیں, اور ہم نے اس قرآن کو کتنا لائٹلی لے رکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس کو سنتے ہیں, یا کبھی سن لیا کبھی نہیں سنا, ہم اس میں بھی ریگولر نہیں رہتے ہے نا, اور ہم اس میں کانشیس نہیں ہوتے ہیں بالکل بھی, اور اس کو ہم فرسٹ پریفرنس اس کو نہیں دیتے ہے نا, اس کے بارے میں جبکہ ہمیں پوزیسو ہونا چاہیے, اس کو فرسٹ پریفرنس دینی چاہیے, اور اس کو ہم بالکل لاسٹ میں رکھتے ہیں, بالکل لاسٹ میں, اور جلدی جلدی پڑھا دو بچوں کو, بات ختم, معنوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, سمجھ میں آئے یا زندگی اس کے اکارڈنگ ہم جیے, اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بس جلدی جلدی ختم کرو, پورا کرو اور بات ختم. یہی ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی قرآن پورا کرا دو اور ایک بار ریپیٹیشن ہو جائے, اس کی بات ختم, اب تو ہمارے بچوں نے قرآن پڑھ لیا, چلو اب اسکول کی پڑھائی. اسکول کی پڑھائی تو ہوتی ہے لیکن قرآن زندگی بھر کے لیے, اس لیے کہا جاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلے ہی ایک آیت پڑھو لیکن اس کو ریگولر پڑھو, کیونکہ یہ ریگولر کی گائیڈنس ہے, یہ ہدایت ہے. ہمیں وقت وقت پر اس سے ہدایتیں ملتی ہیں, اسے چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی بالکل بیکار ہو جائے گی, بالکل ایسی ہو جائے گی بنا قرآن کے ہماری زندگی کے بھیڑ چال, بس جو سمجھ میں آیا بس چل رہے ہیں اس کے پیچھے. آیت نمبر 12, اللہ الذی وہی ہے. اب دیکھیں شروع میں بات آئی تھی اللہ کے بارے میں, اللہ کون ہے, العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اب پھر اس کے بعد اللہ کے بارے میں تعارف ہے کہ کون ہے اللہ, جس نے آسمان اور زمین کو بنایا, پھر تمام نشانیاں ہے نا, پھر جس نے قرآن نازل کیا اور اس قرآن کو پھر اگنور کرنے کا, پھر بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا. مطلب کیا جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں, مان لو میں ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں اور بات بتاتے بتاتے میں بیچ میں تھوڑی دوسری بات کر دیتی ہوں, پھر واپس اپنے پہلے ٹاپک پہ آتی ہوں, تو بیچ میں جو میں تھوڑی سی دوسری بات کر دوں گی اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. اسی طرح اس میں قرآن کی بات آئی ہے, یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف آ رہا تھا, نشانی آ رہی تھی, پھر بیچ میں قرآن کی بات آ گئی, اب پھر سے اللہ تعالیٰ کے تعارف آ گیا کہ کون ہے اللہ, اللہ الذی وہی ہے جس نے سخرا مسخر کر دیا, سخرا یسخرو سے مسخر مطلب کام پر لگانا, جس نے کام پر لگا دیا, لکم تمہارے لیے, البحر سمندر کو, لی تجری تاکہ وہ چلے, جرا یجری سے لی تجریہ, اب یہاں پر زبر آ گیا ہے لام زیر لی کی وجہ سے, تاکہ وہ چلے, الفلکو کشتیاں, فی ہی اس میں, بھی امری ہی اس کے حکم سے, ولی تبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو, ابتغاء یبتغی سے تبتغونا نون ڈراپ ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے, تاکہ تم تلاش کرو, من فضلی ہی اس کے فضل کو, ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو, شکرا یشکرو سے تشکرون, یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا, تمہارے لیے کشتیوں کو تمہارے لیے تمہارے کام پر لگا دیا, کشتیاں تمہارے اکارڈنگ چلتی ہیں, تم اس میں لدی ہوئی بھاری بھاری کشتیاں ہوتی ہیں, سامان سے لدی ہوئی, تم ادھر سے ادھر لے جاتے ہو, اپنی کمائی کرتے ہو, بزنس اپنا کرتے ہو, کس قدر بزنس کرتے ہو اپنا, یہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہی بنائی ہیں کشتیاں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی تم اپنا بزنس کرو, پیسے کماؤ, لیکن اس میں بھی کیا کرو, صرف اس کے پیچھے مت لگو, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن شکر ہم کرتے ہی نہیں ہیں, تو اس میں کیا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر چیز اللہ کے لیے, اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے, اللہ نے ہی ہمارے لیے کری ہوتی ہے, تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور یہ نام اس میں سے ایک نام ہے کہ اس کے یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے یا سلام ہوتا ہے, اور یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور پھر کیا کرو, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جاؤ. وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا, سخرا یسخرو سے,
اور اس نے مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین سوری وما اور جو کچھ آسمان میں ہے، السماواتی آسمان میں ہے، اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب منہ اس کی طرف سے ہے، ان فی ذالکا بے شک اس میں لآیات ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں، تفکرہ یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی صرف کشتیوں کی طرف مت دیکھو، پانی کی طرف مت دیکھو، بلکہ اب آسمان کی طرف بھی دیکھو، پھر خشک زمین کی طرف بھی دیکھو، یعنی تینوں چیزوں کا ذکر ہے، سمندر کا بھی، پھر زمین کا بھی، اور پھر آسمان کا بھی، ان تینوں چیزوں پر، ان تینوں چیزوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں اس میں کر دی، اور سب تمہارے کاموں کے لیے بے شمار چیزیں صرف اور صرف کس کے لیے مسخر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے کام کے لیے وہ لگا دی، اور سب کی سب، اور اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، بار بار غور و فکر، پہلے کیا ہے؟ عقل لگانے کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، اب کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، کہ ان میں جو ہے ان کو دیکھو اور اس پر غور و فکر کرو۔ قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے آمنو ایمان لائے، یغفرو وہ معاف کر دیں، غفرہ یغفرو سے کہ وہ معاف کر دیں، للذین ان لوگوں کو جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، رجا یرجو سے، ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، جزا یجزی سے، یجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، یہ یا کے اوپر اگین جو زبر آیا وہ لام ذلی کی وجہ سے، قومن ایک قوم کو، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے، کسبا یکسبون سے جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، یعنی آخرت پر یقین نہیں کرتے، یا پھر مکہ کی زندگی ہے نا، بعض روایت میں آتا ہے حضرت عمر جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکہ میں کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو اس پر جواباً تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، تو اس پر ان کا ہاتھ روک لیا گیا کہ ابھی بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے، یعنی مکی کی زندگی میں کیا کہا گیا کہ ابھی جو ہے بدلہ مت لو، ابھی جو ہے معاف کرو، ابھی جب ٹائم آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تبھی کوئی ایکشن لینا ہے، ابھی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا کرو؟ معاف کرتے ہوئے چلو، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا کہ معاف کر دو ان لوگوں کو جو یقین ہی رکھتے اللہ کے دنوں کا، یعنی جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ وہ بدلہ دے ایک قوم کو اس وجہ سے جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا بدلہ دیں گے، جو بھی اس کاموں کا جو انہوں نے کمائی کی۔ اور پھر دیکھیں کہ اب آپ جنگ بدر کا دیکھ لیں کہ جنگ بدر میں کس قدر ان کی پکڑ ہوئی تھی، ہے نا، اور پھر آخرت کی پکڑ جو ہوگی اللہ تعالیٰ کی وہ کتنی شدت ہوگی۔ آیت 15، من جس نے عمیلہ عمل کیا، صالحن نیک، فلی نفسی ہی تو اپنی نفس کے لیے کیا، ثم پھر الی ربکم نہیں، ومن اور جو اساء برائی کرتا ہے، سو سے بنا نا اساء بہت زیادہ برا، بہت برائی، تو جو برائی کرتا ہے فعلیہا تو اسی پر ہے، ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، ترجعون رجیع یرجعو سے بنا ہے ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، مضارع مجہول ہے یہ، تا پر پیش، اور سیکنڈ لاسٹ جو جیم ہے اس پر زبر، تو جس نے اچھے عمل کیے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں اس کو اس کے اکارڈنگ جزا ملے گی، اور جس نے برے عمل کیے اس کا ہی اپنا نقصان ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اس کو جو ہے اس کا عذاب ملے گا۔ تو یہ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے ہی وہ عمل کرتا ہے۔ آیت نمبر 16، وَلَقَدْ اور در حقیقت، آتینا عطا کی ہم نے، عطا یا عطی سے، آتینا عطا کی ہم نے، بنی اسرائیل کو، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے انہیں، من طیبات، من الطیباتی، من مطلب سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے انہیں، فضلہ یفضلو سے علی العالمین تمام جہانوں پر،
یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا یہاں پر، کیونکہ اب یاد رکھیں کہ یہ مکی دور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یقین کرو، ایمان لے کر آؤ، ورنہ ذلت والا عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ لیکن وہ آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ پھر ان کو کس کا اگزامپل دیا جا رہا ہے؟ ان کو پھر بنی اسرائیل کے حالات سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کے حالات یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، یعنی ان کو تمام جہانوں پر بھی فضیلت دی، ان کو نبوت دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان میں تمام نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا آتا تھا، ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیے کر رکھے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی دیا تھا، حلال چیزیں دی تھی، من اور سلوا دیا تھا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، یعنی اتنا ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ تو ان کو بہترین غذائیں ملتی تھی کھانے پینے کے لیے، صاف ستھری چیزیں ان کو کھانے پینے کے لیے ملتی تھی، اور انہوں نے جو جو ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یاد کرو ہم نے ان کو کتنا دیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور عطا کی ہم نے انہیں بینات، کھلی ہوئی نشانیاں، من الامری، معاملے میں سے، وما، اور نہیں، اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف یختلفو سے اختلافو فعل ماضی، الا مگر، من بعدی، بعد اس کے، ما جو، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، جاء یجیء سے بنا ہے فعل ماضی، العلم، علم، بغیم، ضد کی وجہ سے، بغین زیادتی یا ضد، بینہم، آپس میں یا ان کے درمیان، ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقدی، وہ فیصلہ کرے گا، قدا یقدی سے فعل مضارع، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس میں جو، کانو تھے وہ، فیہی، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے، اختلافا یختلفون سے فعل مضارع، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کرنے شروع کر دیے، انہوں نے کانٹرڈکشن نکالنا شروع کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، حلال اور حرام میں اپنی مرضی کرنے لگے، اور جو ہے زیادتی کرنے لگے، اور وہ جو ہے قیامت کے، وہ جو ہے ہر چیز کو جھٹلانے لگے، انہوں نے ان کو جو اتھارٹی دی گئی تھی قرآن کو آگے پہنچانے کی، وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی، یعنی علماء لوگ جو ان کے تھے وہ وہی کرتے تھے نا، اپنی مرضی سے حلال اور حرام بتاتے تھے، قرآن میں چینجز کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چینجز کر دیتے تھے، اور ضد کرتے ہوئے، ضد یعنی آپس، ضد مطلب بغیم بینہم، مطلب آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، بغض کر دیتے، دشمنی رکھتے تھے، اور یہ سب کام کرتے تھے، رسول اللہ کی رسالت کا انہوں نے انکار کر دیا، کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان بھی، یعنی یہ جو آج انکار کر رہے ہیں یہودی وغیرہ، یہ سب جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مان رہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ کیونکہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، اس لیے جو ہے آخری نبی کو بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، ہم نہیں مانتے۔ تو اس بات کا انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، قیامت کے دن تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ثم، پھر، جعلنا کا، بنا دیا ہم نے انہیں، جعلا یجعلو سے، بنا دیا ہم نے آپ کو، علی شریعت، واضح راستے پر، شریعت پر، واضح راستے پر، من الامری، دین کے معاملے میں، امر میں، دین کے معاملے میں، فتبعھا، تو پیروی کیجئے اس کی، اتبع یتبعو سے، اتبع، فا مطلب تو، اتبع فعل امر ہے، یعنی پیروی کرو، فالو کرو، ہاں اس کی کس کی؟ شریعت کی، ولا، اور نہیں، تتبع، پیروی کرو، اتبع یتبعو سے، لا تتبع، اور مت پیروی کرو، مت فالو کرو، کس کو؟ احوا، خواہشات کو، الذین، ان لوگوں کی، جو لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، علیم یعلمون، نہیں علم رکھتے، یعنی پہلے کیا کرا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو بھی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پہلے اتنا کچھ دیا، اتنی اتھارٹی دی ان کو تمام جہانوں کا، ان کو جو ہے ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر، اب کیا ہوا، انہوں نے جو ہے یہ ذمہ داری گوا دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلانا شروع کر دیا، تو اس امت کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی گئی، یعنی اس امت سے لے کر اس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی، ہدایت کا ذمہ ان کو دیا گیا، اور ان کو بہترین امت بنایا گیا، یعنی امت مسلمہ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی اب
کہ ہمارا کام ہے اب اس قرآن کو آگے پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صحیح حق ادا کرنا، بہترین امت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ہمیں، اور ہم اپنی ذات سے کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے آپ سے نہیں باہر نکل رہے، بس ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں اسرائیل کو فضیلت ملی تھی تاکہ وہ بھی حق کا پیغام دیں، اور یہاں اب امت مسلمہ کو فضیلت ملی ہے تو وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ہے نا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نہ اٹھے تو تمہاری جگہ میں دوسری امت کو لے آؤں گا، تمہاری جگہ میں دوسروں کو لے آؤں گا، وہ میرا کام کریں گے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے سے اچھے لوگ آئیں گے، وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ تو جب جس نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی ہے اس سے چھین کر یہ ذمہ داری دوسروں تک پہنچا دی گئی۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی نفس کو کچلنا ہے، مخالفت کرنی ہے اپنی نفس کی، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اپنے آپ پر قابو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں چنا گیا ہے، ہمیں بہترین امت بنایا گیا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے بھی ہمیں بہت بڑا کام ہمیں سونپا گیا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، شریعت کیا مطلب ہوتا ہے، شریعت کا میننگ ہوتا ہے سیدھا راستہ، منہاج بھی اسی سے نا، سیدھا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت ہے، شریعت بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور شریعت ہماری بہت آسان ہے، کیا مشکل ہے اس میں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یا چوری نہیں کرنی، یا زنا نہیں کرنا، یا دوسروں کا حق نہیں مارنا، ہے نا، اور دوسروں کو ٹارچر نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ناحق زمین میں فساد نہیں پھیلانا، یہی تو شریعت ہے نا۔ شریعت ہے ہی کیا، جو ہمیں جو برے کاموں سے روکا گیا ہے، اچھے کاموں کو کرنے کو کہا گیا ہے، وہی شریعت ہے۔ اور شریعت بہت آسان ہے، کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہیں بالکل سیدھا راستہ دیا ہے، شریعت دی ہے، اس پر چلو اور اس کی پیروی کرو، کسی کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، کسی کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لگاتار دوسروں کو فالو کر رہے ہیں، دوسروں کی خواہشات، جیسا دوسرا چاہتا ہے ہم ویسا ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 19 دیکھیں، انہم بے شک وہ، لن ہرگز بھی نہیں، یغنو کام آئیں گے، ہے نا، لن یغنو نہیں وہ کام آئیں گے، یہ جو ہے لن کی یغنونا تھا، نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا، تو یہ ہرگز بھی نہیں وہ کام آئیں گے، ان کا آپ سے، من اللہ آپ کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے، شیئن کچھ بھی۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو یغنو آیا ہے نا، یہ اغنا، یہ جو ہے یہ لاسٹ میں یا اور فعل مضارع اس کا یغنی، یغنونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا لن کی وجہ سے۔ وَإِنَّا بے شک، اور بے شک، ظالمین ظالم لوگ، بعضهم ان کے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعدن بعض کے، واللہ اور اللہ، ولی دوست ہے، المتقین متقی لوگوں کا، اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا، یعنی یہ جو ہیں بے شک وہ ہرگز بھی نہیں کام آئیں گے آپ کے اللہ سے کچھ بھی، یعنی اگر وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کوئی بات نہیں، آپ ان کی شریعت کو فالو مت کرو، وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والے، کوئی آپ کو صرف اور صرف اللہ کافی ہے نا۔ آپ یعنی یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز بھی اللہ کے سامنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ آپس میں صرف اور صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے، وہ صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو متقی ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اس لیے کس کو دوست، متقی لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، ہے نا، اور شریعت کو فالو کریں اور متقی لوگوں کو دوست بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور شریعت میں بیسیکلی 4 چیزیں آتی ہیں، جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے، جو ان سے ہٹ جائے، ان پر عامل نہ بنے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ خود اسے فاسق ہو کر ملاقات کرے گا، یعنی وہ کیسے بن جائے گا، وہ گنہگار۔ پوچھا گیا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ کامل عقیدہ رکھیں، یعنی پورا عقیدہ رکھیں، حلال صرف اللہ تعالیٰ حلال کرتے ہیں، حرام صرف اللہ تعالیٰ حرام کر سکتے ہیں، حکم یعنی جو بھی حکم اللہ تعالیٰ دے دیں اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا، اور پھر چوتھا ممانعت، یعنی جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں، یہ ہے پوری شریعت، ہے نا۔ پھر کیا ہے کہ اپنی شریعت کو فالو کرو، کسی اور کو مت مانو، کیونکہ وہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، صرف متقی لوگ متقیوں کے دوست ہیں، اور ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حاضہ یہ ہیں بصائرو بصیرت کی باتیں، بصائرو کیا ہیں، بصیرت کی باتیں، حکمت والی باتیں، بصیرت کی باتیں،
लिन्नासी लोगों के लिए, व हुदन और हिदायत है, व रहमतुन और रहमत है, लिकौमिन उस कौम के लिए जो युकिनून यकीन रखती हैं। यानी ये जो अल्लाह ताला बातें बता रहे हैं, ये कौन सी बातें बता रहे हैं अल्लाह ताला? हिकमत की बातें बता रहे हैं, लोगों के लिए बसीरत की बातें हैं, हिदायत है इसमें, इसमें रहमत है। लेकिन कौन, उन किसके लिए? जो यकीन रखते हैं, जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, इन सब बातों पर जो यकीन रखते हैं। अम या हसीबा, समझ लिया, हसीबा या सबू से, अल्लजीना उन लोगों ने, जिन्होंने इर्तकाब किया, इज्तरहू इर्तकाब करना, यानी कोई किसी कोई कोई कुछ किसी चीज को कमिट करना, जराहा से बनाएंगे, जीम राहा, इजतराहा यजतरीहू से बनाए, इजतरी, ठीक है, यानी कि कुछ किसी चीज का कोई गुनाह करना, किसी चीज का जो है इर्तकाब करना, जराहा, जराहा है, और जराहा बेसिकली जख्म के लिए आता है, जख्म इंजरी के लिए आता है बेसिकली जराहा, है ना। तो और इसी तरह जो जरा है, ये जो है बहस करने के लिए भी जरा का लफ्ज आता है। और जैसे परिंदे हैं, परिंदों से शिकारी जानवरों को जो है, शिकारी जानवरों को पकड़ा जाता है, वो जो है उसको अपने अपने उससे रोक कर रखते हैं, अपने पंजों से रोक कर रखते हैं ना। कुछ बड़े बड़े परिंदे होते हैं, उनको भी शिकार के लिए छोड़ा जाता है, जैसे कि आप पहले पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है रोक कर रखते हैं जख्मी करके। तो बेसिकली इंजरी के लिए ये लफ्ज आता है, और इसी से ये जो है कमिट यानी इर्तकाब करना बुराई का। और बुराई का इर्तकाब करना क्या है? अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को इंजरी, इंजरी के लिए ना। तो जिन्होंने इर्तकाब किया अस्सय्याती बुराई का, अनके नज अलहम हम बना देंगे उन्हें, कल्लजीना उन लोगों की तरह जो आमन ईमान लाए। अच्छा, ये नज अला है ना, नज अलू था, जाला यजअलू से, और नज अला हो गया अन की वजह से। हम बना देंगे उन्हें कल्लजीना उन लोगों की तरह जो आमनु ईमान लाए, आमना युमिनु से, व अमिलु और उन सब ने अमल किए, स्वालिहात नेक, सवाउन सवाअन बराबर है, महयाहुम जीना उनका, व ममातुहुम और मरना उनका, सा कितना बुरा है, मा जो यहकुमून वो फैसला करते हैं, हकमा यहकुमू से, यहकुमून वो फैसला करते हैं। यानी क्या उन्होंने ये समझ रखा है, जो लोग बुरे काम करते हैं, जिन्होंने बुराई का इर्तकाब किया है, कि हम उन्हें उन लोगों की तरह बना देंगे जो लोग ईमान वाले हैं, यानी उनका जीना, उनका मरना उन लोगों की तरह हो जाएगा जो नेक लोग हैं। यानी इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिन और काफिर बराबर नहीं, है ना, जैसे कि दोजखी और जन्नती बराबर नहीं, है ना। तो यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जैसे कुफ्र और ईमान बराबर नहीं होते, है ना। और इसी जैसे मौत, जिंदगी और मौत बराबर नहीं होती, इसी तरह मोमिन और जो अल्लाह को मानता है और जो अल्लाह ताला को नहीं मानता, वो जो है बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला कह रहे क्या जो लोग जिन्होंने बुरे अमल किए हैं, हम उनको कयामत के दिन मोमिन जैसा बना देंगे? कभी भी नहीं। जो नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला के खातिर कंट्रोल करते हैं, अल्लाह ताला के खातिर बर्दाश्त करते हैं, उनका जो बदला है वो बहुत बहुत अच्छा है, और अल्लाह ताला के यहाँ है, और अल्लाह ताला की खास रहमत में वो लोग होंगे, है ना। और उनका जीना और उनका मरना यानी बराबर नहीं हो सकता, यानी उनका एक एक अमल, उनका जीना, उनका मरना बराबर नहीं हो सकता। और वो कितना बुरा वो फैसला करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते थे कि हम बेहतर हैं मुसलमानों से। इसी तरह यहूदी, इसी तरह ईसाई अपने आप को ज्यादा बेहतर समझते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो कितना कैसा वो फैसला कर रहे हैं। व खलक़ल्लाहु और पैदा किया अल्लाह ने, खलक़ यखलुक़ु से और पैदा किया अल्लाह ने, अस्समावात आसमानों को, वल अर्दा और जमीन को, बिल हक़्क़ि हक के साथ, वली तुजज़ा ताकि बदला दिया जाए। तुजज़ा मुज़ारे मजहूल है, ताकि बदला दिया जाए, कुल्लू हर नफ्सिन नफ्स को, बिमा उसका जो कसबत उसने कमाई की, कसबा यकसिबू से, वहुम और वो ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे, ज़लमा यज़लिमू से, युज़लमून मुज़ारे मजहूल नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। यानी उनको इतनी सी समझ नहीं कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन पैदा किए हैं, हक के साथ पैदा किए हैं। तो जब सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है, हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में है, पूरा कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह ताला जो है मानने वालों को, ना मानने वालों को एक कैसे कर सकते हैं? बल्कि हर किसी को उसके करतूत का बदला दिया जाएगा।
جو اس نے عمل کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا. افرأیتا کیا آپ نے دیکھا, مطلب کیا, فا مطلب تو, رأیتا آپ نے دیکھا, من اسے جس نے اتخذا بنا لیا, اتخذا یتخذو سے, الہہ اپنا معبود, ہواؤ اپنی خواہشات کو, وَأَضَلَّهُ اور اس نے بھٹکا دیا اسے, اضل یضل سے یعنی خواہشات نے اسے بھٹکا دیا, اور بھٹکا دیا اسے اللہ نے, علی علم علم کے باوجود, وہ ختمہ اور اس نے مہر لگا دی, ختمہ یختمو سے مہر لگا دی, علی سمعہ اس کے کانوں پر, وقلبہ اور اس کے دل پر, وجعل اور اس نے بنا دیا یا ڈال دیا, علی بصرہ اس کی بینائی پر, اس کی نظر پر, آنکھ پر, غشاوتن پردہ, فمن تو کون, یہدی ہی ہدایت دے گا اسے, ہدا یہدی سے, من بعد اللہ کے بعد, افلا تو کیا نہیں, تذکرون تم نصیحت پکڑتے, تذکرا یا تذکرو سے تو کیا نہیں تم سب نصیحت پکڑتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے کہ کیا دیکھا نہیں جو اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے, جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا, اپنا خدا بنا لیا, اپنا معبود بنا لیا, یعنی اپنی مرضی کو فالو کرتے ہیں, اپنی مرضی کے پیچھے چلتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ وہ اپنے خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے نا, ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں, میرا دل کرے گا تو میں وہی کروں گی, اور جبکہ ہم نے کیا کرا, ہم نے معبود بنا لیا اپنی خواہشات کو. تو کیا ہوا, ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی مرضی چلاتے ہیں, بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو, بھول جاتے ہیں شریعت کو, بھول جاتے ہیں قرآن کو. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر اسے بھٹکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, علم ہونے کے باوجود وہ بھٹک جاتا ہے, اور پھر اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے, اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے پھر اس کو سیدھی راہ پر لانے والا کوئی نہیں. تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے, ہے نا, کتنی کلیئرلی بات, کتنی واضح بات کہہ دیا, اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا دیا, جو دل کرے وہ کرنا, ہے نا. جو شخص خواہشات نفس کا غلام ہو جاتا ہے, اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا, کیونکہ وہ علم کو پیچھے کر دیتا ہے, صرف وہ اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے علم بھی کام نہیں آتا پھر. تو اس آیت میں خواہشات نفس کی بہت برائی کی گئی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہشات کا ذکر کیا ہے اس کی برائی کی ہے. وہاب کہتے ہیں جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے, تو جو کام تمہاری خواہشات سے زیادہ دور ہو اسے کر لو, وہ دونوں میں بہتر ہوگا, یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو بہتر ہوگا. سہیل تشتری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہشات تمہاری بیماری ہے, اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا, ہے نا. سہیل تستری کہتے ہیں یعنی اگر ہم اپنی خواہشات کی مخالفت کریں گے تو ہمارا علاج ہو جائے گا اس بیماری کا. تو اس خواہشات ہماری بہت ساری برائیاں لے کر آتی ہیں, اور اگر ہم اس کی مخالفت کریں تو برائیاں دور ہوتی ہیں. تو ہر بات جو دل میں آئے وہ ہمیں نہیں ماننی چاہیے کہ دل میں آ رہا ہے تو مجھے کرنی ہے. اور دل میں کون سی باتیں آتی ہیں, دل میں ہمیشہ وہی بات آتی ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتی ہیں, پازیٹیو بات تو آتی نہیں ہے, نیگیٹو باتیں ہی آتی ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا, ماں نہیں ہے ہیا یہ, الا مگر حیاتنا زندگی ہماری, الدنیا دنیا کی, نموتو ہم مرتے ہیں, ونحیا اور ہم جیتے ہیں, وما اور جو یہلکونا ہلاک کر, اور نہیں, ماں کا یہاں پر نہیں آئے گا کیونکہ آگے اللہ ہے, اور نہیں یہلکونا ہلاک کرتا ہمیں, اہلکا یہلکو سے نہیں ہلاک کرتا ہمیں, الا مگر دہر زمانہ, وما اور نہیں لہم انہیں, بذالک اس کا, من علم کوئی علم, ان نہیں ہے ہم وہ, الا مگر یظنون گمان کرتے, ظنہ یظنو سے, یظنون سمجھنا, گمان کرنا, خیال کرنا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, جو یعنی انہوں نے کہا, یعنی جو مشرکین مکہ ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, تو کیا کہتے تھے کہ قیامت کچھ نہیں ہے, قیامت کے بعد ہم کچھ زندہ نہیں ہوں گے, کوئی ہماری آخرت نہیں ہے, بلکہ ہماری زندگی اور ہماری موت بس ایک ہی, ہمیں یہی جینا ہے اور ہمیں یہی مرنا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز ہلاک کرتی ہے تو وہ زمانہ ہلاک کرتا ہے, اور ہمیں کچھ ہلاک نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے اس بارے میں, کسی چیز کا ان کو علم ہی نہیں ہے. یہ دہر جو ہیں
یعنی مشرکین کا قول ہے یہ کہ آخرت کے، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری کی زندگی ہے، بس اب کوئی زندگی ہے ہی نہیں، موت اور زندگی کا سلسلہ بس یہی ہے، ایک بار مر گئے تو مر گئے، محض یہ صرف کیا ہے، یہ زمانے کی گردش ہے، بس لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ختم۔ جیسے ایک گروہ ہے نا، ایک ان کی فلسفی کیا ہوتی ہے، ایک ایسا گروہ ہے جن کی فلسفی کی ہر 36,000 سال کے بعد ایک چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے، یعنی یہ سلسلہ جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ بہت دوبارہ سے لوٹ کر آتا ہے۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، زمانے کی گردش کہتے ہیں۔ اور لوگ کیا کہتے، اور یہ جو ہے زمانے کو برا کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ جو ہمیں ہلاک کرتا ہے تو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، ہمیں ان سے لڑنا ہے، زمانے سے لڑنا ہے، لوگوں سے لڑنا ہے نا۔ تو اور یہ دیکھیں الدہار، اسی سے لفظ دوہر یہ نکلا ہے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بس ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یہ سب کچھ خود بخود کام کر رہا ہے، وقت آئے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بس نظام ختم، سوچتے ہی نہیں کیسے شروعات، سوچتے ہی نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، یہی نہیں سوچتے اگر ہر چیز کی شروعات ہے تو اس کا اینڈ بھی ہے، یہ بھی نہیں سوچتے، تو زمانے کو برا کہتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیار ہیں، رات اور دن کا میں ہی پھیرتا ہوں، بخاری شریف میں۔ یعنی ہمیں زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، زمانے کو برا کہنے والے کو کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زمانے کو برا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے، میں زمانہ ہوں، دن رات میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں سے قرض طلب کیا، اس نے مجھے نہ دیا، مجھے میرے بندے نے گالیاں دی، وہ کہتا ہے ہائے ہائے زمانہ، ہائے ہائے زمانہ، اور زمانہ میں ہوں۔ تو ہمیں زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے، تلا یتلو سے تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح کھلی، ماں نہیں کانو ہوتی، حجتہم ان کی حجت، یعنی ان کے آرگیومنٹس، جھگڑے، الا مگر ان یہ کہ قالو وہ کہتے ہیں، تو لے آؤ، عطا یا عطی سے آنا، لیکن اس کے آگے حرف جر بھی ہے تو اس کا مطلب لانا، تو اس کا مطلب لے آؤ، یہ امر ہے، لے آؤ بھی آبائنا ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو اس میں آرگیومنٹس کرنے لگتے تھے، بحث بازیاں کرنے لگتے تھے، اور حجت بازی کرنے لگتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کریں، ان کو لے کر آئیں، یہ بھی اس طرح کی بھی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے اللہ اللہ یحییکم وہ زندہ کرتا ہے تمہیں، احیا یحیی سے، یحیی کم زندہ کرتا ہے تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، اماتا یمیتو سے، ثم پھر یجمعوکم وہ جمع کرے گا تمہیں، جمیع یجمعو سے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن، لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، علیما یعلمو سے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، یعنی ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ، کیونکہ وہ زمانے کو گالیاں دیتے تھے، کیا کہتے تھے کوئی زندگی اور موت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے نہیں، اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اس کے اندر شک ہے ہی نہیں، لا ریب فی کوئی شک نہیں ہے، یہ لا نفی جنس ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی یہ جو لا ہے نا، یہ والا لا جس کے آگے اسم آ جائے اور وہ بھی سنگولر حرکت کے ساتھ، زبر کے ساتھ آ گیا، تو یعنی کوئی بھی شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ہے ہی نہیں شک اس میں، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے، اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے۔